देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में पाकिस्तान के उस सूबे से मुतालिक जो ना सिर्फ मादनियात से माला माल है बल्कि अपने खूबसूरत साहिलों, तारीख़ी असरात की वजह से भी बहुत मशहूर है। इसके साथ साथ गवादर बंदरगाह की तामीर के बाद अब ये बैनुल अक़वामी तौर पर भी नुमायाँ हैसियत हासिल कर चुका है, लेकिन ख़ास तौर पर जो भारतीय अमल दखल से होने वाली दहशत गर्दी इस सूबे की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट है। जी, हम बात करें सूबे बलूचिस्तान की, और हालिया दिनों में भी हमने देखा है कि दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान की इलाके ज़रगून में चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि एक दहशत गर्द भी मारा गया। एक तरफ जबकि बलूचिस्तान तरक्की की राह पर है, ऐसे में इस किस्म के वाक़यात जिसमें भारतीय अमल दखल किसी से पोशीदा नहीं है, इससे मज़ीद बेचैनी भी फैल जाती है। और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे और जानना चाहेंगे कि वज़ीर दाखिला की हैसियत से आज ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए किन मामलात पर काम कर रहे हैं, तो आप यकीनी तौर पर समझ चुके हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडियो में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं जी, सूबा बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और आज आपने वक्त निकाला। और कराची और बलूचिस्तान का कहते हैं ना, कोयटा का तो बहुत ही कम रास्ता है और वो फासला कम जो है वो तय करके आप यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि मैंने जैसे कि आगाज़ में भी कहा कि मीडिया प्रोजेक्शन के हवाले से भी हम देखते हैं कि बलूचिस्तान को शिकायत भी रहती है, लेकिन हम हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि ये शिकायत दूर की जाए, बलूचिस्तान हुकूमत की भी और बलूचिस्तान की भी। जो हालिया दिनों में सूरत हाल है मुल्क की सियासी, उसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो यही सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत जमहूरियत में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि जिससे आपको इख्तिलाफ़ात हो, आप उसकी पॉलिसीज़ पर इख्तिलाफ़ात कर सकती हैं। दुनिया में हर जगह जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ होती है, उनके ऊपर आप जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। ये हर मुल्क में एक निज़ाम होता है, क्योंकि वो हम कहें कि बिल्कुल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का निज़ाम आ जाए, वो तो दुनिया में कहीं भी आपको नहीं मिल सकता, चाहे किसी दुनिया में कहीं तरक्की की हुई हो। तो हर मुल्क के किसी न निज़ाम में कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, लेकिन आप जो है आपको पता है कि लोगों को ये चॉइस करने दें कि डेमोक्रेसी के लिए आप उनकी चॉइस हो, मैं हूँ, वो ज़रूर चूज़ करें। लेकिन पॉलिटिक्स में अगर कहीं कमज़ोरी हो भी तो अपने इदारों को बिल्कुल नहीं लाते। आपके इदारे जो हैं वो आपके पिलर्स होते हैं। इदारों के साथ इदारों को हिलाना, इसका मतलब होता है आप अपने मुल्क के पिलर्स को हिला रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में ऐसे वक्त ज़रूर आए जो पॉलिटिशियन और हमारे इदारे इस्टेब्लिशमेंट, इनके दरमियान ऐसी क्राइसिस हुई है, लेकिन इनका ज़रूर कोई हल निकलता है। और अभी भी मेरा यही मशवरा होगा कि मिल बैठ कर, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी ये नहीं देखनी चाहिए कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, आपकी क्या प्रायोरिटी है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान होनी चाहिए, फिर पाकिस्तान के हम सब शहरी हैं, उसके अंदर हमारा उस कानून और उसके हकूक़ के अंदर जो हमारे हक़ बनता है वो सबको मिलना चाहिए। ज़बरदस्त, सही आपने बात की। अच्छा, हम देखते हैं बलूचिस्तान में एक बड़ा और अहम मसला है, वो ये कि बलूचिस्तान में फ़ंड्स की गैर दस्तयाबी के हवाले से काफ़ी भी ख़बरें होती हैं और सारी चीज़ें हैं। वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो देखते हैं शायद ख़बरों की हद तक भी और बातों में भी, लेकिन क्या मजमूई तौर पर प्रैक्टिकली क्या आप लोगों को कोई फैसिलिटेशन या उस हवाले से वफाकी हुकूमत की मदद दरकार और दस्तयाब होती है हर वक्त जो हम बातें बलूचिस्तान के हवाले से सुनते हैं फ़ंड्स के हवाले से? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट जितना भी आप उसको 18th अमेंडमेंट के ज़रिए मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी एक वो है पेशरफ्त है सूबों के लिए, सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से, जिसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने भी बहुत आवाज़ उठाई कि सूबों को खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए। लेकिन फेडरेशन ऐसा एक उसका एक ऐसा हर दुनिया में कहीं भी एक वो एक ऐसा स्टेक होल्डर होता है
وہ اس کے بغیر صوبے چل نہیں سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کے جو اس کے جو فنڈز ہوتے ہیں وہ صوبوں کے بجٹ سے بہت زیادہ ہی اہم ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں ہم بلوچستان حکومت کے فنڈز کے حوالے سے، آپ نے کہا بلوچستان حکومت کے فنڈز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لوگوں نے افواہ پہ افواہیں پھیلائی ہوتی ہیں. جس طرح میں آپ کو بھی مثال دے دوں، جس طرح ہمارے آپ کو پتہ ہے تاریخ کی بدترین سیلاب یہاں آیا، وہ 3 مہینے تقریباً یہاں چلا. تو وہاں اس کو جس طرح بلوچستان حکومت نے ریسکیو اینڈ ریلیف دونوں کو اپنے ذاتی پیسوں سے، نہ کسی باہر کے ممالک کی امداد سے، نہ کسی فیڈرل گورنمنٹ کی امداد سے، اپنے وسائل سے 3 مہینے تک ریلیف اینڈ ریسکیو کا کام اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہے. پہلے ہمارے جو اس طرح کے ڈیزاسٹر میں لوگ شہید ہوتے تھے ان کو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے 5 لاکھ ملتے تھے، وہ بڑھا کر ہم نے 10 لاکھ کی. اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے صرف اپنا شیئر ادھر دیا کہ ان شہداء کو 70 تھے 80 تھے 10 لاکھ دیے، باقی 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں ملا. بلوچستان کی حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو فنڈوں کا اجرا ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ شکایات ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 1 سال ہونے کو جا رہا ہے سیلاب کو. جو فیڈرل گورنمنٹ کی پروجیکٹس ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح NHA کے حوالے سے، ریلوے ٹریکس کے حوالے سے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، تو اس میں بالکل کوئی بھی پیش رفت نہیں. تو اس میں 1 روپیہ بھی میں سمجھتا ہوں بلوچستان میں ابھی تک نہیں لگایا گیا ہے. تو اس چیز کی کمزوریوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں. اچھا، ایک بات اور بھی ہے اس میں، وہ یہ کہ جو اب ظاہر سی بات ہے، اب ہم نے پہلے بھی آپ سے جب میں نے پروگرام کیا تھا آج سے 3-4 مہینے بلکہ زیادہ ٹائم ہو گیا، کتنا عرصہ 4-5 مہینے ہو گئے ہمیں انٹرویو کیے ہوئے، ہم نے تب بھی بات کی تھی صوبے کی جو امن و امان کی صورتحال ہے اور اسی کے حوالے سے. اور ابھی بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں جو دہشت گرد کی کارروائیاں ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ BLA کا وہاں پہ بہت جو ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا خاتون کا، اور جس طرح سے اس میں خواتین کو بھی یعنی کہ استعمال انہوں نے کیا، یہ پہلے بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی. اب یہ بڑی BLA کو ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے کے امن کو خراب کرنے کے لیے بھی بڑی متحرک نظر آتی ہے. اس پر کیا اقدامات اب بنائے جا رہے ہیں، اور بطور وزیر داخلہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو ضیاء صاحب کہ یہ چیزیں کس طرح سے کنٹرول ہوں گی، اور کیا آپ اقدامات اس کے لیے لے رہے ہیں خود بھی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں ایک وزیر داخلہ کا، ہوم منسٹر کا کام نہیں ہوتا ہے، اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ایز ایک اینکر پرسن کی آپ کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہیں، ایز ایک سول سوسائٹی کے، ایز ایک عام عوام کے اس کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہم ایز اے گورنمنٹ اس طرح کا ان کے پیچھے انٹیلیجنس لگا سکتے ہیں، ان کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو نہیں پکڑے کے مار سکتے ہیں، ہم ان کے خلاف ایکشنز لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے اخلاقی مدد، وہ ہمیں جو ہے اپنے عوام سے، اپنے میڈیا سے اور تمام سوسائٹی سے ملتی ہے. انہی دہشت گردوں کو فرض کریں اگر ہم لوگ پکڑتے ہیں تو سارے آپ لوگ جو ہے سب روڈ پہ آ جاتے ہو کہ انہوں نے جو ہے اس کو پکڑ لیا اور اس محب وطن کو پکڑ لیا، اس کو ناراض کر دیا، یہ ناراض ہے. تو اگر چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھلے عام لوگوں کو جو ہے تھریٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس اسٹیٹ کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے لیے ہمیں اگر کسی کی جان کی قربانی دینی بھی پڑے. ایک تو ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایک راستہ پکڑنا ہوگا، یا ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا کہ جو ملک کے دشمن بنے ہوئے اور ملک کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم پاکستان کے ساتھ ہیں پھر ایسے دہشت گرد جو ہمارے ملک کے وجود کے خلاف ہے، جو دشمنوں کے ہاتھوں بکے ہوئے، پھر پاکستان اگر کسی کو عزیز ہے پھر وہ ان کی بالکل نہ کوئی اخلاقی مدد کرے، بلکہ وہ اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، ہر سطح پر اپنی فوج، اپنے قوم، اپنے ملک اور اپنے صوبے کے ساتھ کھڑا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں تک امن و امان کے حوالے سے آپ نے کہا، آپ کو پتہ ہے 1300 کلومیٹر لمبا یہ بارڈر ہے. اس میں جو ہے جب تک ہم سب اپنے افغانستان کو اس کی حمایت نہیں کر رہا، اس کے اپنے مفادات ہوں گے، لیکن جب تک ایز اے نیشن، ایز اے ایک قوم کے ہم اس 1300 کلومیٹر کے، دیکھیں گورنمنٹ کا کام تھا پیسے خرچ کرنا،
فوج کا کام تھا اس کو کمپلیٹ کروا کے سیکیورٹی دینا. ابھی اخلاقی طور پر ہم جب تک سب اس کو اپنے فوج اپنے اداروں کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس فینسنگ کو کامیاب کریں گے تاکہ ہمارے امپورٹ جہاں سے ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کا راستہ ہم روکیں گے. اس میں جو ہے اس طرح کی چیزوں میں اپنے اداروں کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں, پھر یہ ٹیررزم جا کر کامیاب ہوگی. کہیں پر ہم ٹیررسٹ کی حمایت کرتے ہیں, کہیں پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ برا ہوا, تو ہم نے ایز اے نیشن یہ ہمارا جو ڈوئل نیچر ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. صحیح. اچھا یہ ایک اور چیز ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا 1300 کلومیٹر کا بارڈر, وہ تو ایک ہمارے لیے ہے ہی بڑا چیلنج, اور اوور آل بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں, لیکن ایک ہیوج لارج بارڈر ہونا اور پھر دوسرے جو تمام ہم ایکشنز لیتے ہیں اس کے ایسے تو اس کے ریئیکشنز بھی ایٹ ٹائمز آتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. ابھی آپ لوگوں نے ریسنٹلی فینسنگ وغیرہ جو ہمارے اداروں نے کی, بڑا زبردست کام کیا, اور جب بلکہ انفیکٹ جب فینسنگ ہوئی تھی تو ہماری ٹیم اور ہم جا کے سب سے پہلے ادھر طورخم پہ ہم نے پروگرام کیا تھا افغانستان کے ساتھ جب ہوئی تھی, اور جا کے ادھر جب انٹرم گورنمنٹ آئی تھی تب بھی پہلا پروگرام ہم نے جا کے وہاں پہ کیا تھا. اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بھارت کی در اندازی ہے صوبے میں, اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ امن اور ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہمیں نظر آتی ہے. اور ہمیں تو یاد بھی ہے کہ کلبھوشن کا یادیو کا واقعہ کس طرح سے ہوا پاکستان میں. ہمارے پاس تو اس کے مین ثبوت بھی ہیں جسے کہتے ہیں نا, اس کے باوجود بھی وہ جو ہے وہ اس کو جھٹلاتے ہیں بڑے ہی ایسے وثوق کے ساتھ. وہ کہتے ہیں جیسے کہ سچ, وہ جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتا ہے بھارت, تو جیسے کہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بات کی جاتی ہے, جبکہ سارے ثبوت موجود ہیں, لوگ موجود ہیں, شواہد موجود ہیں. اس کے باوجود یہ کنٹرول کرنا بھی ایک بڑا چیلنج ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور حل اور اس کے بھی اقدامات کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں خود بحیثیت ایک انسان یہ سمجھتا ہوں کہ نہ کسی مجھے انٹیلیجنس کی ضرورت ہے, نہ کسی ثبوت کی ضرورت ہے. ہاں, اگر میں نے آنکھیں بند کی ہوئی اور میں اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتا, یہ کوئی الگ بات ہے. یہ نہ مجھے کسی کلبھوشن کی ثبوت کی دینے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کسی اور کی دینے کی ضرورت ہے. ایز اے پاکستانی آپ صرف 24 گھنٹے سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں, آپ سوشل میڈیا پر بیٹھ جائیں, آپ کو ایسے شیشے کی طرح نظر آ جائے گا کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں ملا ہوا ہے. اس کے بغیر بھی اگر ایز اے نیشن ایز اے قوم مجھے ایک ثبوت کی ضرورت ہے اور مجھے مزید چیزوں کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں پھر میں ابھی تک مکمل انسان نہیں ہوں. صحیح. اچھا, ایک اور چیز جو کہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی آپ نے جیسے خود بھی سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کی, بڑا وہ ایک معاملہ ہے, اور پھر ابھی آگے بارشیں, اور اب تو ایسا ہمارے پاس موسم آ رہا ہے جو کہ ابھی نیکسٹ ہم سن رہے ہیں مانسون کی بارشوں کے حوالے سے بھی اور ان چیزوں پہ بھی, چونکہ ابھی آپ نے ذکر نکال ہی لیا تو میں نے کہا, اور آپ کا ہونے کا فائدہ بھی اٹھاتے ہوئے بھی اس بات کا بھی آپ سے جواب لے لوں. ایسے آتے ہیں آپ سارے ہی اس وقت ترجمان ہی ہوتے ہیں ایک طریقے سے حکومت کے سب, تو یہ جو سیلاب زدگان کی بحالی کا معاملہ ہے وہ کتنے حد تک ہو چکا ہے صوبے میں, اور وہ کتنا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں اس سے بھی بڑا جو ہے صورتحال ابھی ہم نے آگے بھی دیکھنی ہے کہ اگر اس طرح کا ویدر آتا ہے تو پھر یہ کتنی ان کی جو بحالی ہے وہ ہو چکی ہے اب تک, اور کتنا دیکھتے ہیں ہم بحال. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح ریسکیو اور ریلیف کا ہمارے بلوچستان کے لوگوں کا تھا, تو اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی واضح ہدایت تھی کہ جہاں تک بلوچستان کے لوگوں کے اپنے وسائل بلوچستان کے ساتھ موجود ہیں, نہ آپ نے کسی سے قرض لینا ہے نہ کسی سے ایڈ لینا ہے. اگر کوئی آ کے آپ کو دے دیتا ہے اس کی جو ہے اس کو آپ نے ٹکرانا نہیں ہے, لیکن کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. تو 3 مہینے تک ریلیف اینڈ ریسکیو کا کام بلوچستان کے تمام بلوچستان میں صوبائی حکومت نے سر انجام دی. جہاں تک جو نقصانات ہوئے ہیں وہ اربوں ڈالرز میں اس کو صوبائی حکومت میرے خیال میں برداشت عرض شعور بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو صوبائی حکومت کے وسائل سے بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اقدامات اٹھانے کی کہا اور جو یقین دہانیاں کی تھی سیلاب زدگان کی بحالی کے حوالے سے, اس سلسلے میں میں نے بحیثیت آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے منسٹر کے بولیں یا ہوم منسٹر کے, میں نے کوئی اقدامات نہیں دیکھی. اچھا,
ٹھیک ہو گیا. اچھا ابھی میرا تو جب میں آئی بلوچستان تو پہلی دفعہ میں نے بلوچستان وزٹ کیا تھا جب لاسٹ ایئر جب ہم آئے تھے. تو نے دیکھا بلوچستان بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کے اعتبار سے جہاں پہ ساحل بھی ہیں, جہاں پہ تاریخی آثار بھی ہمیں نظر آتے ہیں, سیاحتی مقامات کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو اس ساری چیزوں کی وجہ سے سیاحتی شعبے میں جو ہے وہ کام بہت اچھا ہو سکتا ہے, اور جس طرح آپ لوگ بلا کے وہاں چیزیں کر بھی رہے ہیں, اس طرح کی جو یہ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی بڑی زبردست ابھی تو انیشیٹ آپ لوگوں نے آل ٹوگیدر لیا ہے سارا. تو اگر سیاحتی شعبے میں کام ہو جائے تو اس میں بھی بلوچستان اپنے لیے فنڈز اور روزگار کے موقع پیدا کر سکتا ہے, بلکہ پاکستان میں ہی نہیں بین الاقوامی سیاحت کا راستہ کھول کر بھی پاکستان کے لیے آمدنی کا ایک بہت زبردست ذرائع بن سکتا ہے, ہب بن سکتا ہے ایون بلوچستان. اس جانب حکومت کوئی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے آج کل سب سے بڑی جنگ دنیا میں جو ہے وہ جو معیشت کی ہے. ہر ملک چاہتا ہے کہ میں معاشی طور پر مضبوط ہوں. اگر آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں, آج کل کس دور میں یہ فوج یہ چیز یہ ان چیزوں کا دور گزر گیا. لیکن ہمارے کوشچن سوری ریپیٹ وہ سوال سیاحتی حوالے سے تھا. ہاں تو اس جو دشمن آپ کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں, آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ صرف جانی طور پر آپ کو کوشش نہیں کرتے کہ نقصان پہنچ جائے, وہ آپ کو معیشت کو ہر چیز کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. وہ لا اینڈ آرڈر اس لیے بھی کرتے ہیں, آپ دیکھیں ان جگہوں پر جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں. جس طرح ہمارا زیارت جو ہے ہمارا ایک تفریح مقام ہے, اگر اس سے ہمیں کچھ اور فائدہ نہ ہو فائنینشیل, وہاں کے بلوچستان کے لوگ وہاں اپنی تفریح کرنے, فیملیز تفریح کرنے, بچے تفریح کرنے سب جاتے ہیں, اس سے کا بھی ایک نقصان ہو جاتا ہے. تو وہاں بھی انہوں نے 2-3 ایسے واقعات کرنے کی کوشش کی جس سے لوگ نہ جائیں. تو سب سے پہلے آپ کے جو ہے ملک کی ترقی ہو سب چیزوں میں لا اینڈ آرڈر کا بڑا ایک دار و مدار ہوتا ہے. تو آپ جو ہمارے ملک کے لیے جس قسم کی ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کوشش کریں کہ سب سے پہلے ہمارے ملک میں امن اور امان آ جائے. اچھا یہ بات بھی آپ نے بڑی ذمہ داری تھی. اچھا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 19 سال بعد بلوچستان میں 34ویں نیشنل گیمز کا انعقاد بھی بڑی خوش آئین خبر ہے. اس وقت تو تمام ٹی وی چینلز پہ, بلکہ ٹی وی چینلز پہ کیا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا اس کو دکھا رہا ہے. یہ آف کورس اور یہ چیزیں تبھی ممکن ہو سکتی ہیں جب آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے. اس قسم کی مزید سرگرمیاں بلوچستان میں بہت ضرورت ہے تاکہ صوبے سے خوف کے جو اثر ہیں وہ زائل ہو سکیں. پلس نہ صرف یہ, اس پہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ اس کو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے جو ہمیشہ سے نیگیٹو پروپیگنڈا کی طرف رہتا ہے بھارت, وہاں تک ڈسکس ہو رہا ہے اس پہ بھارت میں بھی کہ جی گیمز وغیرہ, بلکہ انہوں نے اپنی وہی ایز یوزل جو اپنی حرکات ہیں انہوں نے وہ بھی کرنا شروع کی اس حوالے سے کہ جی ٹیمز واپس بلا لیں یا یہ کر لیں وہ کر لیں, اس قسم کی کوششیں انہوں نے کی. لیکن یہ ایک بڑا زبردست ہے کہ 19 سال بعد بلوچستان اس کی میزبانی کر رہا ہے 34ویں نیشنل گیمز کی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ ہمارے تمام ادارے میں گورنمنٹ ہو, ہمارے سیکیورٹی ادارے ہوں, ان سب کی کوششوں سے آج الحمدللہ وہ حالات نہیں رہے. آج سے 20 سال پہلے اتنے ٹیکنالوجی بھی اتنی آگے نہیں تھی, لوگ بھی اتنے آگے نہیں تھے. اس سال جو دہشت گردی کا ریشو جو روزانہ کے حساب سے آپ کو پتہ ہے سینکڑوں لوگ بھی شہید ہوتے تھے پاکستانی. لیکن آج اس کو بڑھانا چاہیے تھا لیکن اس کو کمزور کیا گیا جس کی وجہ سے وہ اپنی چھوٹی موٹی حرکتوں پر آ گیا ہے, اس طرح کوششیں کر رہا ہے. اسی وجہ سے سیکیورٹی فورسز آپ کی بلوچستان میں فوج کا انٹیلیجنس کا کیا دخل ہے. لوگ کہتے جو میں نے فیل کیا, آپ کا سیکیورٹی کا ایک ادارہ ہے, آپ کا فوج ہے جو سب سے بڑا ادارہ ہے, جس کے پاس سیکیورٹی کی سب سے زیادہ وسائل طاقت ہے, وہ اس ٹائم پاکستان کے وسائل پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں ان چیزوں پر ہمیں کام نہیں دے گا, پھر وہ ہمیں کب کام دے گا. اس کو لایا گیا ہے اس قسم کی سیکیورٹی کے لیے, اس قسم کے لوگوں کی جان و مال تحفظ اور لوگوں کی اس جو زندگی جو ایک اس دہشت گردانہ اس میں تبدیل کیا تھا دہشت گردوں نے, اس سے نکال کر ایک صحت مند ماحول میں لایا جائے, جس کے لیے فوج یہاں بیٹھی, آپ کے انٹیلیجنس ادارے بیٹھے, آپ کی گورنمنٹوں نے ان کا ساتھ دیا, جس سے ان سب نے مل کر جانوں کی قربانیاں دی, کسی نے
کس قسم کی قربانی دی, سب کی قربانیوں کی وجہ سے الحمدللہ حالات اچھے ہوئے. اس موقع پر میں چاہتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی میری باتوں سے یہ تاثر لے کہ فوج پولیٹکس میں آ جائے, پولیٹکس کرے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے جتنی کوششیں, ہماری آرمی, ہماری ایف سی ہو, پیراملٹری فورسز ہوں, رینجرز ہو, ہماری لیویز ہو, پولیس ہو, میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ہمارے ملک کی جو سلامتی کو یاد کیا جائے گا ان میں ان اداروں کا بہت بڑا کردار ہوگا. رائٹ. اچھا, گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہاں پہ جاری ہے. بات ہو رہی ہے جی وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو صاحب کے ساتھ, لیکن چونکہ ایک وقفے پہ بھی جانا ہے, میں نے ایک کمرشل کے لیے کہا جا رہا ہے, بہت دیر سے تھی, تو ایک کمرشل بریک کی طرف جا رہی ہوں, اس کے بعد واپس آ رہی ہوں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی, آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جی اسٹوڈیو میں وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو صاحب, اور ان سے بلوچستان کے حوالے سے اور بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے تو بات ہو ہی رہی ہے, اور دیگر چیزوں پہ بھی ہم بلوچستان صوبے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اچھا, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی ضیاء لانگو صاحب. یہ جو ابھی جیسے میں نے آغاز میں آپ سے بات کی تھی کہ کچھ عرصے پہلے جو بی ایل ایف والا جو معاملہ ہوا تھا, اس میں خاتون دہشت خودکش حملہ آور جو گرفتار ہوئی تھی, اور یہ بڑا الارمنگ دہشت گردی کے لیے کہ خواتین کا استعمال, تو جو خواتین کی ذہن سازی کا جو معاملہ ہے اور بچوں کی بھی, جو ہم نے پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ بات کی تھی, اس کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں ذہن سازی کے لیے, ان کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے حکومت وقت؟ دیکھیے, اس کے میں سمجھتا ہوں جس طرح ہمیں خود ایک شعور ہونا چاہیے. ایک دیکھیں, آپ کوئی کسی کو قتل کرتے ہیں, آپ کوئی دہشت گردی کارروائی کرتے ہیں, اس میں پھر فرق نہیں ہونا چاہیے کہ رضا ہے یا ضیاء ہے, وہ دہشت گردی عمل کو دیکھنا چاہیے. اگر کوئی عمل, یہ میں سمجھتا ہوں, جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں توڑ پھوڑ کروں, میں ریاست کو گالیاں دوں, ریاست اس کے پھر جو وہ پاکستان کے قانون کے مطابق جو اثرات ہیں وہ آپ کو ایز اے خواتین بھی معلوم ہونا چاہیے کیا ہے, اور ایز اے مرد مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے کیا ہے. اس میں کوئی کہیں پر کوئی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ کنسیشن ہو. باقی کچھ جس طرح یہ آپ نے مائل بلوچ کی بات کی, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں آپ نے خود دیکھا کہ ایک شعاری بلوچ نے ایک سوسائڈ اٹیک کیا, جس کو ایز اے پولیٹیکل پارٹیز, بہت سی پارٹیوں کے اس ٹائم کے اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, ان کے بیانات دیکھ لیں, جنہوں نے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اچھا عمل قرار دے دیا. اگر وہی پکڑی جاتی تو آپ کہتی ہیں خواتین کے ساتھ یہ ہوا. یہ میں ایز اے گورنمنٹ, میرا ایک مشینری ہوتا ہے, میرا ایک سسٹم ہوتا ہے, میں اس کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق, ضمیر سے کوئی اٹکے انسان نہیں چلتا. ایز اے ایک عام خاتون کی اگر خدا نخواستہ آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچے, حیثیت ایک انسان کے مجھے ضرور افسوس ہوگا. لیکن تمام معلومات, تمام ثبوت تھے کہ جیکٹس آئی تھیں, اٹھائی گئی تھیں, لوگوں کو لایا جا رہا تھا. ابھی آپ مجھے بتائیں, ایز اے خاتون اس کو کنسیشن دیا جائے یا ایز اے 50-60 لوگ مرنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دہشت گردی میں یا جو ہے کوئی بھی پروٹیسٹ کرنے میں یا اپنی کوئی بھی بات پہنچانے میں یا منوانے میں کتنا فرق ہے دونوں میں. دیکھیں 100% فنڈامنٹل رائٹس ایک دن میں نہیں ملتی. اس کے لیے دیکھیں 50 سال پہلے, 60 سال پہلے پاکستان میں اور صورتحال تھی, آج کچھ اور صورتحال ہے. یہ آہستہ آہستہ جاتے جاتے پولیٹیکلی پروسیس کے مطابق ٹھیک ہوتی جائیں گی. یہ نہیں کہ ہر چیز سے ہم 2 دن بعد ناراض ہو کر ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف یا ریاست کی جو پلرز ہیں ان کو ہلانے کی کوشش کریں. اچھا, حالیہ ابھی 1 دن پہلے ہی 2 دن پہلے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ زرغون میں دہشت گرد میں جو سیکیورٹی فورسز دہشت گردی ہوئی, سیکیورٹی فورسز کی جو چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا, جس میں 3 جوان بھی شہید ہوئے. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بارڈر پہ افغانستان کی طرف سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ صورتحال جو بنی. تو ایسی صورتحال میں افغانستان کے ساتھ اور جو ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا معاملہ ہے اس پہ کیا کنسنسز اب چل رہی ہیں پرٹیکولرلی میر ضیاء لانگو صاحب؟
دیکھیں افغانستان کی سرزمین میں پہلے دن سے میرا ذاتی ایز کسی گورنمنٹ کی نہیں، میرا ذاتی یہ بحیثیت ایک انسان رہی تھی. وہاں کی سرزمین ہے، وہاں کے سرزمین کوئی لوگوں کی جو اکثریت ایز اے پولیٹیکل پروسیس، یہ نہیں کہ قتل غارت گری کے اس کے خلاف، ادھر سے جو ہے آپ کو اس کے لوگوں کی رائٹ ہے کہ وہ کس کی گورنمنٹ لائیں، وہ ان کا اندرونی مسئلہ ہوتا ہے. جس طریقے سے بھی ان کی گورنمنٹ کسی کے بھی ہاتھ میں ہو، آپ اس کے ساتھ ایک ہمسائے کی حیثیت سے اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں افغانستان کی یہ گورنمنٹ جب آئی، اس کو جو ہے ہندوستان اور ہندوستان کے ہواریوں سے بہت زیادہ نفرت کا اظہار، کیونکہ افغانستان نے ہندوستان نے ایک بہت اہم اس کے ہواری کی حیثیت سے اس کے سرزمین کو ٹیررزم کے سے علاوہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بہت استعمال کیا. تو اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے، ہمیں یہ وہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو مزید بہتر ہونے میں اگر ٹائم لگے، ایک اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دے گا. تو ابھی بھی ہماری توقعات طالبان سے یہ ہیں، سرکاری سطح پر ہماری باتیں ضرور ہوتی ہیں گورنمنٹ کی، تو یہی توقعات ہیں کہ وہ ان کی گورنمنٹ ابھی تک اپنی ملک میں بھی اتنی اسٹیبل نہیں ہے، تو وہ اپنے طریقے سے ایک ہمسائے کی حیثیت سے اقدامات اٹھاتے رہیں گے. باقی جو ہے اس میں صرف افغان گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ، پاکستان گورنمنٹ اسٹیک ہولڈرز نہیں، میں آپ ہم سب اسٹیک ہولڈرز ہیں. ابھی جو ٹیررسٹ گورنمنٹ سے تو کوئی نہیں بچ پاتا، اگر کوئی کارروائی کر لیتا ہے اس کے بعد بھی پکڑا جاتا ہے، ٹریس ہو جاتا ہے. وہ سارے جو آپ کے فیسلیٹیٹرز ہیں سارے اپنے آپ کے پاکستانی ہیں. ابھی ہندوستان اپنی جگہ ہے، پاکستانی اپنی جگہ ہے. ان کو آپ اٹھاؤ گے، گرفتار کرو گے، مارو گے، پھر اس ٹی وی پر بھی بہت بڑی بڑی بریکنگ نیوز چلیں گے اور لوگ بھی روڈوں پر نکلیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اچھا، اب بس چونکہ پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف بھی جائیں گے آگے، کہ میں اب آپ سے کچھ تھوڑے سے یہ تو ہم نے تھوڑی سی جو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹس ہے اس کے اوپر ہم نے بات کر لی، اب تھوڑی سیاسی موضوعات پہ بھی ذرا اب آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو کر لوں. اچھا، اس میں ایک چیز ہے یہ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بلوچستان حکومت کو اس حوالے سے بھی تنقید کا سامنا ہے مخالفین کی بھرپور، کہ جو بلوچستان حکومت ہے اس میں جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے وہ اپنے بہت زیادہ کوارڈینیٹرز لگا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ جی ان کے پاس اپنے وزراء کی ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، اور مالیاتی بحران ہونے کے باوجود بھی صوبے پر یہ بوجھ ہیں جو کہ کہے جاتے ہیں. اور 18ویں آئینی ترمیم کے تحت تو پہلے ہی تمام 14 صوبائی وزراء اور 5 مشیروں کا تقرر کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کل بہت سارے کوارڈینیٹرز لگائے جا رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وزیر اعلیٰ ایک آدمی کا اپنا ہی ایک وہ ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب ایک ٹیم ورک کو لائک کرتے ہیں. ہائی کورٹ نے واضح آرڈرز دیے تھے، پچھلی گورنمنٹ میں کوارڈینیٹرز بنے تھے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی فیسلیٹیٹ نہ کیا جائے کسی طور پر بھی. وہ نہ گورنمنٹ سے سیلری لیتے، نہ ان کے ایک روپیہ گورنمنٹ کا ان پر سپینڈ نہیں ہوتا. تو ایز اے ایک اپنے مشاورت کے مشیر کے، اگر کوئی بندہ پاکستان میں بلوچستان میں اس کو اس لیول کا لگتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیاز دے گا، وزیروں کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، وزیروں کا اپنا آفس ہوتا ہے، اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے، ان کا تعلق وزیر اعلیٰ صاحب سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس میں اپنے لیے مفت کے، جس میں بلوچستان حکومت کے لوگوں کے پیسوں کو وسائل پر فرق نہ پڑے، 150 کوارڈینیٹر لگے بھی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری اہم بات یہ کہ آج کل ہم دیکھیں کہ بلوچستان کے عام رہنماؤں سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، اور بلوچستان کے کئی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت سے بلوچستان کے دیرینہ مسائل کے حل میں کیا مدد مل سکتی ہے. اور ابھی ہم نے ریسنٹ تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی ایک ملاقات ہوئی ہے. دیکھیں، پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کی قربانیاں بھی اس ملک میں ہیں، جن کو آپ ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں دیکھیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی صورت میں دیکھیں. اور میرے خیال میں پاکستان میں بحیثیت اس ٹائم سے جو پولیٹیکل سیناریو چل رہا ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی اور اس کی قائدین کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. تو اس بلوچستان بھی پاکستان کا ایک بہت اہم خطہ ہے. پولیٹیکلی اس میں آپ اس کو ویلیو نہیں دیتے کہ اس کی سیٹیں نہیں ہیں، لیکن پولیٹیکلی اس کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. تو ہمارے آپس میں ایک یہاں کے لوگوں اور ہمارے لوگوں میں ایک
آپس میں ایک تعلق رشتہ بھی ہوتا ہے، اس رشتے سے کے حوالے سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور لوگوں کا پیپلز پارٹی سے ایک تعلق ویسے بھی ہے بلوچستان میں، تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی پولیٹکس جو ہے خاص کر جس طرح انہوں نے رول ادا کیا 18th امینڈمنٹ میں، جس طرح پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں اگر تاریخ میں اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن جو اچھے کام ہوئے ہوں گے سب سے بڑا کام پیپلز پارٹی کا یہ ہے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور عمومی طور پہ آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان کا، لیکن بلوچستان بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے پاکستانی سیاست میں، جہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے حکومت اسی کی ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ اور کیا کردار ہوگا بلوچستان کا سب سے بڑا. تو جو آج کل ہواؤں کا رخ دیکھا جا رہا ہے خاص طور پہ اس طرف، تو کیا یہ واقعی آپ سب اسی طرف جا رہے ہیں؟ پھر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم لوگوں کے پاس پیپلز پارٹی بیچ میں میرے خیال میں تھوڑا سا سن سے باہر اس کی وہ کمزوری ہو گئی تھی، لیکن لوگوں کے پاس آپشنز بھی تو اس طرح ہوتے ہیں. ابھی عمران خان صاحب سے لوگ کچھ اس طرح ناراض ہو گئے، اس کی کچھ اپنی پالیسیز، جس طرح میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت بلوچستان میں پیسہ دیا، لیکن آج کل جو ریاست کی حوالے سے یا ان ریاست کی پلرز کے حوالے سے جو معاملات ہیں، لوگوں کے ان کے ساتھ کچھ ایک اختلافات بہت زیادہ پیدا ہو گئے. باقی جو ہے پیپلز پارٹی کی جس طرح میں نے آپ کو کہا، اس کی گورنمنٹ میں لوگوں کو روزگار کے حوالے سے یا اس قسم کی کافی مراحت ملی ہیں. تو اس وجہ سے اس لوگوں کے پاس یہ نہیں کہ کسی کو ہر ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں یا رخ گیا ہے یا کسی کو کسی نے بھیجا ہے. لوگوں کی اپنی بھی وہ ہوتی ہیں، اپنے فیصلے بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی ایک اگر دوسرا نہیں تیسرا آپشن تو اب پاکستان میں ہے، سمجھے اس کو، تو اس میں اگر کوئی چلا جاتا ہے وہ اس کا حق ہے. 9 مئی کے واقعے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت ہی میں سمجھتا برا ترین واقعہ ہے. اٹ کے پولیٹیکلی کہ ہم کس کے حمایتی ہیں کس کے حمایتی نہیں ہیں. اس دن کے واقعات ایسے ہوئے کہ دنیا میں یہ پیش کیا گیا کہ پاکستان کے لوگوں کو اپنے قربانی دینے والوں سے بھی نفرت ہے، جنہوں نے پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، ان کو دشمن سمجھ کر دشمن ملک پر حملہ آور ہو، ان کے اسٹیچوز کو دشمنوں کی طرح جلایا گیا. اپنے یہ ہوتا ہے اگر جو کور کمانڈر کا گھر ہوتا ہے وہ میرے خیال سے باہر کے ملک میں آپ کی ملک کی جو امیج ہے اس میں ایک اس کا بہت بڑا امیج ہے، تو اس کو اس طرح سے جلانا یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان جس نے بھی کیا پاکستان کا وہ بالکل بھی دوست نہیں ہے. اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور جو بھی اس قسم کی میں سمجھتا ہوں باقی ہم اسلام میں بھی ہے، آپ ہر قسم کے لوگوں کو لیے معافی کی گنجائش ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں موجودہ حالات میں جس طرح سے اس دن ملک کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا، ان کے لیے معافی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ بطور ایک اسپوک پرسن بلوچستان کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، یا جو سیاسی جماعتیں ہیں چونکہ سیاسی سٹیچر پہ ان کو معاملات حل کرنے چاہیے تھے کہ معاملات یہاں تک پہنچ گئے اور جو الیکشن کا معاملہ ہے، جمہور کا معاملہ ہے، وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں بالکل اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس ملک نے اس موجودہ حکومت کو 5 سال کا عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیے. 5 سال مینڈیٹ اپنا مکمل کر کے بالکل الیکشن کی طرف جانا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، لوگوں کا نیا مینڈیٹ آنا چاہیے. لیکن اتنے اہم فیصلے اپنی ضد اور انا کی وجہ سے نہیں کرنے چاہیے کہ جس طرح کے پی اور پنجاب کی حکومت کو توڑ کر ملک کے جو ہے اس کے ساتھ کھیلا گیا. بالکل نہیں توڑنے چاہیے تھے، حکومت میں رہنا چاہیے تھا اور وقت پر الیکشن کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور الیکشنوں کو وقت پر ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے. آخر میں کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے بلوچستان کے اپنے ہی لوگوں کو، خاص طور پہ وہ جو دہشت گردی کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں؟ بلوچستان کے لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آ کر اس وقت بلوچستان کے وہ بنیادی حقوق جو پاکستان کے آئین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں ہمارا استحصال ہو رہا ہے، ہمیں کم نظر سے دیکھا جا رہا ہے،
اس کے لیے ہم آپ سے 2 قدم بڑھ کر آپ کے ساتھ ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دشمن کے کہنے پر، دشمن کے وسائل پر اور دشمن کے طریقے پر اپنے ملک کے وجود کے ساتھ کھیلنے پر، اپنے ملک کو توڑنے کے پر اور اپنے ملک کی بنیادوں کو ہلانے پر ہم کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک آخری بالکل سوال ہے میرا، وہ میرے ذہن سے بیچ میں نکل گیا مردم شماری کے حوالے سے، کیونکہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے بلوچستان کی۔ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حال ہی میں کی جانے والی مردم شماری کے مطابق صوبہ بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ جو مردم شماری پہ جو اس وقت ہم کچھ ایشوز دیکھ رہے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ سندھ کو تحفظات ہیں، تو بلوچستان اس کو کیسے دیکھ رہا ہے اس سارے معاملے کو؟ وہ سمجھتا ہے کہ جو گنتی کی گئی وہاں پہ لوگوں کی وہ ٹھیک ہے، مطمئن ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے لوگوں کو جتنے بیچارے کم ہیں اتنا گنا چاہیے کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری جو سسٹم کی خرابی ہے، جو سسٹم میں کمزوریاں ہیں، اس کو بھی ہم لوگوں پر لگا لیتے ہیں۔ ابھی میں نے ادھر گیا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم اپنا اندراج کرنے آئے ہیں، تو میں نے ادھر کے وہ جو ان کے ٹیچر ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو بلایا، کہتے ہیں کہ ہمارا جو یہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ٹیپ کا سسٹم دیے یہ خراب ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم نہیں جا رہے۔ وہ 10 دن سے خراب پڑا ہوا ہے اور آپ اپنے سسٹم کو رن سمجھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ شکایت ہے۔ میں کہتا ہوں اس کو پراپر بڑھانا چاہیے اور ایک پراپر انداز میں بڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ میر ضیاء لونگو صاحب آپ کا کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت اپنا نکالا اور پورا ہم نے آپ کے ساتھ فل فلیج آج اس سارے معاملے پر جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے۔ ناظرین، بلوچستان صوبہ ہمارا بڑا ہی پیارا صوبہ ہے اور ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اس سی پیک کے بعد تو ویسے گیم چینجر کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی آئے گا۔ تو جو ساری صورتحال پہ بات ہے، ڈیفینیٹلی اٹس ویری امپورٹنٹ۔ سیاست میں کیا اب آئندہ اس کا امپیکٹ آئے گا بلوچستان کی سیاست میں بھی، اور کس طرح سے وہ ساری چیزیں بھی بتائیں۔ سو اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔